So praise the Lord. Hallelujah. So let's pray. Father, we come to you in the mighty and most powerful name of your Son, Jesus Christ. Our Lord, our Savior, our Master, our King. Lord, Holy Spirit, as I am about to speak, please help me, Holy Spirit, and bless your people. Bless all the viewers of this television program, Lord God, and be with them and touch them, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. So मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सब बरकत टीवी देखने वालों को जो इस प्रोग्राम को यानी गॉड आंसर्स प्रेयर्स को देख रहे हैं, हम वेलकम कहते हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आपको इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत बहुत बरकत दे। हम सीख रहे हैं the importance of the blood of Jesus, यीशु के खून की अहमियत, कि यीशु का खून कैसे बहुत अहम है, क्यों ज़रूरी है। हम देखेंगे, पिछले दिनों में हमने पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास ये सारी आयतें हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ। आप अपनी बाइबल ले लें और आप पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में से भी। जैसे हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में सरदार काहिन जो था वो he goes into the holy of holies, पाक तरीन मकान में साल में एक दफ़ा जाया करता था और उसको इंतहाई तौर से अपने आप को पाक रखने की ज़रूरत थी। और दूसरी बात ये थी कि वो खून लेकर वहाँ पर जाता था और 7 दफ़ा वो जो मर्सी सीट थी कुर्बानगाह पर, वो 7 दफ़ा वो खून छिड़कता था। और अगर उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह होता या कोई ऐसी बात जो कोई भी काम गलत हो जाता तो वहीं पर वो मर जाया करता था। और जब वो जाया करता था तो ये भी लिखा है कि उसको एक रस्सा बांधा जाता पीछे से, और साथ ही साथ वो उसके जो लिबास था उसके साथ घंटियाँ और दूसरे क्या कहते हैं नार लगे हुए थे, ताकि जब वो इधर उधर चल रहा है तो आवाज़ आती रहे कि ये अभी तक ज़िंदा है वहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक शख्स जा सकता था पाक तरीन मकाम में, लेकिन जब यीशु हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मरा, उसने अपना खून बहाया, तो अब हम यीशु के खून के वसीला से पाक तरीन मकान में जा सकते हैं। प्रेज़ गॉड। और ये सिर्फ सरदार काहिन ही नहीं, ना सिर्फ पास्टर ही नहीं, बल्कि आप सब जितने भी आप इस टीवी प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने भी यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जितने भी जितनों ने भी यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, वो सब के सब खुदावंद के पाक तरीन मकान में दाखिल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु खुद हमारे लिए, जैसे मैंने कहा कि यीशु ने हमारे लिए एक एग्जाम्पल ठहराई है। अब मैं बात कर रहा था अभी पाकिस्तान में स्काइप के ज़रिए मैं पास्टर्स के साथ पास्टर्स को टीच कर रहा था। मैं कह रहा था कि यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए एक नमूना है। यीशु मसीह देखते हैं कि यीशु मसीह जो है पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से पैदा हुआ, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो उसने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने तालीम दी, प्यार की, मोहब्बत की, लोगों को शिफा दी, कलाम दिया, बादशाही का कलाम सुनाया, लोगों को गुनाह के बारे में कहा कि तौबा करें गुनाहों से। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उसने सलीब उठाई, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और हम देखते हैं कि यीशु की मानद हमने बनना है। जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते, तो नए सिरे से पैदा होना, रूह में पैदा होना, पाक रूह के वसीला से पैदा होना, और यही है नए सिरे से पैदा होना। और जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम यीशु की मानद बन जाते हैं। जैसे लिखा है कि हम खुदा की जो मिरास है और मसीह के हम वारिस, वी आर द heirs of God and co-heirs with Christ Jesus। सो यीशु मसीह जो है वो हमारा बड़ा भाई बन जाता है। प्रेज गॉड, खुदा उनको सारा जलाल मिले।
تو اگر آپ ریئلی اس کو جانیں اور انڈرسٹینڈ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میرا تو مسیح یسوع میں بہت ہی بڑا مقام ہے. پریز گاڈ. میں یسوع مسیح کا چھوٹا بھائی ہوں, میں یسوع مسیح کی کاپی ہوں. کیونکہ جب آپ روح القدس سے پیدا ہو جاتے ہیں, نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں, تو آپ یسوع مسیح کی ایگزیکٹ کاپی بن جاتے ہیں. پریز گاڈ. لیکن ہم نے یسوع کی طرح کے جو کام ہے وہ کرنے ہیں, تاکہ جب ہم ان کاموں کو کرتے جائیں گے, اور یسوع مسیح نے جب صلیب اٹھائی, دفن ہوا, اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر آسمان پر گیا. میں پاسٹرز کو کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ مرنے کے لیے تیار نہیں, جب تک آپ مار نہیں جاتے, اس وقت تک آپ زندہ نہیں ہوں گے. مرنا ضروری ہے زندہ ہونے کے لیے. اس لیے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, اگر آپ یسوع مسیح کی طرح مار نہیں جاتے, تب تک آپ کو جلالی بدن نہیں ملے گا. یسوع مسیح جو تھا وہ عام بدن میں آسمان پر نہیں گیا. جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کا بدن جو تھا وہ جلالی بن چکا تھا. پریز گاڈ. وہ بدن نہیں تھا جو پہلے تھا مرنے سے پہلے. سو پریز گاڈ. اور وہ اپنا خون لے کر آسمان پر گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں بائبل میں. مریم جو تھی وہ اس کو چھونا چاہتی تھی, اس کو سجدہ کرنا چاہتی تھی, پکڑنا چاہتی تھی اس کے پاؤں کو. تو خداوند نے کہا کہ ابھی مجھے نہ چھو, کیونکہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا. کیونکہ پرانے عہد نامے میں جب ہوتا یہ تھا کہ جب سردار کاہن جو تھا وہ خون لے کر پاک ترین مکان میں جاتا تو کوئی اس کو چھو نہیں سکتا تھا, کیونکہ اگر کوئی چھوئے گا تو وہ ڈیفائل ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا, تو وہ وہاں پر مر جائے گا. تو اس لیے یسوع مسیح نے مریم سے کہا کہ تو مجھے نہ چھو, کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا. اب ہوا یہ کہ یسوع مسیح کسی بکروں یا بچڑوں کا خون لے کر نہیں گیا, بلکہ اپنا خون لے کر گیا, اور وہ ساری چیزیں جو پاک ہونے کی ضرورت تھی آسمان میں بھی, کیونکہ وہاں پر ڈیول نے ریبیل کیا تو وہ بھی چیزیں پاک ہونے کی ضرورت تھی, تو اپنا خون پریزنٹ کیا اس جو مذبح ہے, پاک ترین مکان جو آسمانی خیمہ گاہ ہے, وہاں پر خداوند نے اپنا پاک خون مہیا کیا, پرووائڈ کیا, اور خداوند کو سارا جلال ملے. اور اب ہم جو ہے یہاں پر عبرانیوں 9 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے, بائی ہز اون بلڈ ہی انٹر انٹو دی ہولی پلیس. وہ اپنا خون لے کر اس پاک ترین مکان میں داخل ہوا. اینڈ اور یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ یسوع مسیح نے کیسا ہمارے لیے ایک دروازہ کھول دیا ہے. اب جو ہے وہ سردار کاہن کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں, کیونکہ یسوع ہمارا سردار کاہن ہے. پریز گاڈ. ہاں ہمیں پاسٹرز کی ضرورت ہے, اور ہم خود کاہن بن جاتے ہیں. پریز گاڈ. جب ہم یسوع میں آ جاتے ہیں تو ہم خود کاہن ہوتے ہیں اور خدا کی حضوری میں جا سکتے ہیں, جس طرح کاہن جو تھا وہ خدا کی حضوری میں جایا کرتا تھا. پریز گاڈ. ہم یسوع کے خون کے بارے میں اور بھی سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں لکھا ہے عبرانیوں 9 باب کی 14 آیت میں, the blood of Christ shall purge your conscience. So جب میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ Lord God please pour your blood into my spirit, into my soul, into my body, or into my conscious or subconscious. Why I really ask that? کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند تو اپنے خون کو میرے کانشیس میں, سب کانشیس میں, اور میری روح میں, جان میں, بدن میں ڈال. اس لیے کہ جو خداوند یسوع کا خون ہے وہ میرے جو سنفل کانشیس ہے, سنفل تھنکنگ ہے, جو ناپاک سوچیں ہیں, خیال ہیں, ان سے مجھے پاک کرتا ہے یسوع مسیح کا خون. تو اگر آپ کو ناپاک سوچیں آتی ہیں, خیال آتے ہیں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں خداوند تیرا خون میرے کانشیس میں, ضمیر میں, اور سب ضمیر میں, جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں, اس میں جائے اور مجھے صاف کرے ان تمام خیالات سے, سوچوں سے, باتوں سے مجھے آزاد کرے, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری سوچیں, خیال پاک ہوں.
پریز گاڈ. اینڈ پھر ہم عبرانیوں 10 باب اس کی 19 آیت میں پڑھتے ہیں کہ having therefore brothers boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. تو جیسے میں نے کہا کہ اب ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے پاک ترین مکان میں جانے کی دلیری ہوتی ہے. پریز گاڈ. یسوع مسیح کے مرنے سے پہلے یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اب یسوع مسیح کے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یہ بات ہمارے لیے ممکن ہو گئی کہ ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے پاک ترین مکان میں داخل ہو سکتے ہیں اور ہم خدا کے روبرو خداوند کے تخت کے سامنے جا سکتے ہیں. اب ہم خود ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. پہلے پرانے عہد نامے میں یہ تھا کہ موسیٰ کو کہتے تھے کہ تو ہمارے بیہاف پر خدا سے بات کر، لیکن نئے عہد نامہ میں یسوع نے وہ دروازہ، وہ دیوار جو ہمارے اور خدا کے درمیان تھی وہ ختم ہو گئی ہے. پریز گاڈ. ہم خدا کے سامنے روبرو جا سکتے ہیں جس طرح یسوع خدا باپ کے سامنے جا سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے. ہم بھی یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے خدا باپ کے حضور میں جا سکتے ہیں. پریز گاڈ. اینڈ ایک اور بات یہ دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں 12 باب اس کی 24 آیت میں ye are come to Jesus the mediator of the new covenant and to the blood of sprinkling. جب یسوع نے یاد کریں اس بات کو، اس رات کو جب یسوع نے وہ آخری فسح کھائی تو اس نے جب پیالہ لیا اس نے کہا کہ یہ جو ہے this is the blood of new covenant. یہ نئے عہد کا خون ہے جو بتیروں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. This is really powerful thing. اب میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں پرانے عہد نامہ میں، اور جب میں نے اس ساری بات کو میں نے دیکھا پڑھا تو جو تھا میں اتنا خوش ہوا. میں جہاز میں سفر کر رہا تھا تو میں نے اس جو ساری حوالہ کو پڑھا، اس کی تفسیر کو پڑھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو جب میں جہاز میں سفر کر رہا تھا اس کو پڑھا تو میری آنکھوں میں میں نے رونا شروع کر دیا. ایسے لگا میں چاہتا کہ اونچی روؤں، اس لیے کہ میں بہت خوش تھا. میں اتنا خوش تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں شور مچاؤں کہ کیسے یسوع مسیح نے، خدا نے ایسا عہد کیا ہے ہمارے ساتھ کہ وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عہد کیا تھا. وہ عہد یہ تھا کہ جب ابراہیم کو خدا نے کہا کہ you should bring me a 3 years old heifer, جو ریڈ کاؤ ہوتی وہ لے کر آؤ, 3 years old goat and 3 years old ram and turtle doves and pigeon, so یہ لے کر آؤ. اب ہوا کیا کہ ان دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ یہ جو چھوٹی پارٹی ہوتی تھی وہ لے کر آتی یہ سارے جانور کو ذبح کرتے, سر سے ایسے کاٹتے تھے, ان سر سے لے کر اس کو دم تک سیدھا ایسے 2 حصے کر دیتے تھے, اور 2 حصوں کو کرنے کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ ان کو ایسی جگہ پر رکھتے, اونچی جگہ پر, دونوں طرف سے, کہ دونوں حصوں کا خون جو بہہ کر ایک کھائی میں آ جائے. اور اب جو بڑی پارٹی تھی, زوراور پارٹی تھی, اس کو کیا کرنا تھا, اپنے جوتے اتار کر ننگے پاؤں ہو کر اس خون پر چلنا ہوتا تھا. اور یہ وہ جو بڑی پارٹی تھی وہ یہ عہد کرتی تھی کہ دیکھ میں تیرے ساتھ عہد کر رہا ہوں, میں تیرے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کروں گا, میں تیرے خلاف کبھی نہیں آؤں گا, اور میں تیری پوری حفاظت کروں گا, تجھے مہیا کروں گا, جو کچھ میں کر سکتا ہوں میں تیرے لیے ضرور کروں گا. اور اگر میں اپنا عہد جو میں تیرے ساتھ میں نے کیا ہے اگر میں اس کو توڑوں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جیسے ان جانوروں کے ساتھ ہوا. جانوروں کے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ مر گئے تھے, ختم ہو گئے تھے. اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ یہ جانور لے کر آؤ, ایسے ایسے کر, یہ عہد کرنا تھا, تو خدا نے وہ عہد باندھا ابراہیم کے ساتھ, اور وہ آج بھی عہد قائم ہے. پریز گاڈ. تو یہ بڑی
عظیم بات ہے کہ خدا، ہم دیکھتے ہیں اس حوالے میں پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جب ابراہیم وہ قربانیاں لے کر آیا تو ابراہیم کو نیند آئی تو دیکھا کہ ان ٹکڑوں کے درمیان سے ایک جو کیا تھی، وہ ایک مشعل گزری، وہ خدا گزرا اس میں سے، ان ٹکڑوں کے درمیان سے خون پر خدا چلا، اس خون پر، اور خدا نے ابراہیم سے عہد کیا کہ I will keep my covenant with you، میں اپنا عہد جو ابدی عہد ہے میں تیرے ساتھ قائم رکھوں گا، نہ صرف تیرے ساتھ بلکہ تیری نسل کے ساتھ 1000 برس تک۔ پریز گاڈ۔ اور آج بھی وہ عہد قائم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں اور خروج کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں، پھر ہم جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان میں بھی پڑھتے ہیں، اور یشوع کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ 7 نیشنز تھی وہاں پر، جو جیبوسائٹس، ہیوائٹس، آل دوز جو نیشنز تھیں، وہ ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا، لیکن آج بھی وہ نیشن ہزاروں سال پہلے جس کو خدا نے چنا، جس کے ساتھ خدا نے عہد کیا، اسرائیل، وہ اب بھی قائم ہے۔ پریز گاڈ۔ یہ ہے خدا کا عہد، جب خدا عہد باندھتا ہے تو اس پر قائم رہتا ہے۔ پریز گاڈ۔ حالانکہ بہت لوگوں نے کوشش کی اس کو ختم کرنے کی، لیکن خدا کا کیونکہ ان کے ساتھ عہد ہے اور وہ اپنے عہد سے ہٹ نہیں سکتا، اس لیے وہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ پریز گاڈ۔ لیکن اب ہم نے دیکھنا نئے عہد میں یسوع مسیح نے جو عہد کیا ہے، وہ تو عہد جو تھا وہ جانوروں کے خون کے سبب سے تھا، لیکن یہ جو عہد ہے یہ خدا نے خود اپنے خون کے وسیلہ سے کیا ہے۔ یسوع کے خون سے یہ نیا عہد جو ہوا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو نیا عہد یسوع نے ہمارے ساتھ باندھا ہے، ہمارے جیزس میڈ دیٹ covenant with God on our behalf۔ یسوع نے ہمارے ماں پر خدا کے ساتھ جو عہد کیا ہے، Jesus came as our representative، اوکے، تو کیونکہ وہ اپنے آپ کو as a representative of mankind، تو اس نے ہمارے ماں پر ہماری طرف سے خدا باپ کے ساتھ عہد باندھا ہے، اور کس خون کے ساتھ؟ بکروں بچڑوں کے خون کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے خون کے ساتھ اس نے وہ عہد باندھا ہے۔ اور جب بکروں بچڑوں کے خون کا عہد قائم رہ سکتا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں اسرائیل زندہ ہے، قائم و دائم ہے، تو کتنا زیادہ ہم جو مسیحی ہیں ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوشی منانی چاہیے کہ جو عہد یسوع مسیح نے اپنے خون کے سبب سے کیا ہے، وہ اس کی کتنی پاسداری کرے گا، کتنی اس کی اس کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ خداوند میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن اپنے اس خون کی بدولت آج تیرا ہاتھ میری زندگی میں بڑھے، اور تیرا ہاتھ مجھے ریسکیو کرے، تیرا ہاتھ مجھے برکت دے، تیرا ہاتھ مجھے چڑھائے، تیرے کیونکہ یہ سارا تیرے خون کے سبب سے، کیونکہ تو نے عہد کیا ہے، اور جب کوئی عہد کرتا ہے تو وہ اس عہد سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایک اور عہد کے بارے میں تعلق سے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یشوع کی کتاب دیکھیں تو وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے، جبونی ہم اس کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یشوع جو بڑی قوموں کو مار رہا ہے، تو انہوں نے بھیس بدل کر یشوع کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہم بڑے دور کے ملک سے ہیں اور ہم نے تیرے خدا کے بارے میں بڑی شہرت سنی ہے، دیکھا ہے، تو ہمارے ساتھ عہد کر۔ یشوع اور جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے خدا سے کچھ انکوائر نہیں کیا، خدا سے کچھ نہیں پوچھا، اور کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے ساتھ عہد مان لیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا یہ تو ہمارے پڑوسی تھے، تو اب کیا ہوا کہ دوسری قومیں، دوسرے جو بادشاہ تھے ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو جبونی لوگ ہیں یشوع سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری مدد کر۔ اب کیونکہ انہوں نے عہد کر لیا تھا، جب عہد کر لیا ان لوگوں کے ساتھ، اب ان کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کی حفاظت کریں۔ حالانکہ وہ عہد جو تھا وہ دھوکے بازی پر منحصر تھا، دھوکے بازی کی بیس پر ہوا تھا، لیکن پھر بھی کیونکہ انہوں نے، یشوع کے جو لوگ تھے، انہوں نے خدا کے نام پر عہد کیا تھا، اب ان کو قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ وہ جو دوسرے لوگوں نے عہد کیا تھا وہ جھوٹ پر تھا۔ اب یہ
میں دیکھ رہا ہوں کہ یشوع اور جو ساری جو بنی اسرائیل وہ جاتے ہیں ان کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، ان کو مارتے ہیں. تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو عہد یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلے سے کیا ہے، تو کتنا زیادہ یسوع مسیح ہمارے لیے جنگ کرنے کے لیے نہ آئے گا. پریز گاڈ. یہ کیونکہ یہ جو عہد ہے وہ سچائی کی بنیاد پر عہد ہوا ہے، اور یہ جو عہد ہوا ہے وہ کسی بکروں بچڑوں کے خون کے سبب سے نہیں ہوا، بلکہ یسوع مسیح کے اپنے قیمتی خون کے سبب سے یہ عہد ہوا ہے. تو میرے خیال ہے کہ ہمیں تو خوف میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو کسی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب خدا نے اپنے بیٹے ہی کو دینے سے دریغ نہ کیے تو اس کے ساتھ باقی چیزیں ہمیں کیوں کرنا دے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع پر ایمان رکھیں. جب یسوع نے اپنا خون ہی بہا دیا ہے تو وہ آپ کے لیے اور کچھ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا آپ کو کھانا نہیں دے سکتا؟ کیا آپ کو شفا نہیں دے سکتا؟ کیا آپ کے جاب نہیں دے سکتا؟ ہاں، آئی بلیو، میں سمجھتا کہ وہ سب کچھ آپ کو دے سکتا ہے. جو اپنا خون بہا سکتا ہے تو وہ آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے. سو میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، اگر آپ دل سے اس بات پر ایمان لائیں کہ یسوع مسیح آپ کے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہی صرف اور صرف آسمان پر جانے کا واحد راستہ ہے، اور آپ اقرار کر کہ میں گنہگار ہوں، تو اے یسوع میرے گناہوں کو معاف کر، میری زندگی میں آ، اور آج تو مجھے اپنے لہو سے دھو دے، پاک کر. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس عہد میں آئیں گے، یسوع کے خون کے نیچے آ جائیں گے، تو پھر دیکھیں گے کہ یسوع کیسے آپ کے لیے کام کرتا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور اگر آپ یہ دعا کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا ضرور کریں کہ خداوند یسوع تو میری زندگی میں آ، مجھ گنہگار پر رحم کر. میں اپنے گناہوں سے پھرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے پھرتی ہوں، تو مجھے معاف کر اور تو مجھے دھو دے. تیرا لہو میرے روح میں، جان میں، بدن میں آئے. تیرا لہو میرے کانشیس، سب کانشیس میں آئے. تیرا لہو میرے کانوں میں، آنکھوں میں، ہاتھوں، زبان، دل میں آئے، سب جگہوں پر. خدا یسوع تو مجھے دھو ڈال تاکہ کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی جری نہ رہے. تو میری زندگی میں آ. آج سے تو میرا نجات دہندہ، آج سے تو میرا خدا ہے، آج سے تو میرا مالک ہے، تو میرا بادشاہ ہے. میں تیرے پیچھے چلوں گا، میں تجھ ہی کو سجدہ کروں گا، کیونکہ تجھ جیسا اور کوئی ہے نہیں دنیا میں جو مجھے نجات دے سکے. آمین. اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو میں آپ کو انکریج کروں گا، پلیز آپ یوحنا کی انجیل پڑھنا شروع کریں، چرچ جانا شروع کریں، اور میرا خیال ہے کہ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے گا اور آپ کو دنیا کی بلندیوں پر لے جائے گا. میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں. بیمار لوگوں کے لیے خاص پیغام یہ ہے کہ اگر یسوع آپ کے لیے جان دے سکتا، اپنا خون بہا سکتا ہے، تو کیا وہ آپ کو شفا نہیں دے سکتا؟ ہاں، وہ آپ کو شفا دے سکتا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، آپ اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں. میں آپ کے لیے دعا کرنے کو ہوں. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ ضرور خداوند آپ کو چھوئے گا اور آپ کو شفا دے گا. بزرگ آسمانی باپ، جتنے لوگوں نے اپنی بیماری جگہ پر ہاتھ رکھا ہے، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، خداوند یسوع تو ان سب کو چھو دے، چھو دے ہے خداوند یسوع. تو ایک ایک کو چھو، ایک ایک کو چھو ہے خداوند. تیرا لہو خداوند ان کے روح اور جان اور بدن میں آئے. تیرا لہو ان کے کانشیس اور سب کانشیس میں آئے. اور خداوند تو ان کو بڑی 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 برکت دے، اور ان کی ساری بیماریاں یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی رہیں، ساری کمزوریاں یسوع ناصری کے نام میں جاتی رہیں. یسوع کے خون سے یہ ساری بیماریاں ختم ہوں اور تجھے جلال ملے. آمین. میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو خدا نے چھوا ہے، برکت دی ہے، آپ کی زندگی کو تبدیل کیا، تو پلیز ہم سے رابطہ کریں. جو فون نمبر چل رہے ہیں یہاں پر اسکرین پر آ رہے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، دوسرے بھائیوں سے بات کر سکتے ہیں.
فیس بک جو ہے گاڈ آنسرز پریئرز، اس کے وسیلے سے آپ ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اور واٹس ایپ کا نمبر جو 402 اور جتنے بھی جو نمبر چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے واٹس ایپ میں فیڈ کیے گئے ہیں. سو آپ کسی نمبر پر بھی، ایون واٹس ایپ پر بھی ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسج بھیج سکتے ہیں. سو پلیز send us your testimony. Even you can send your testimony via that WhatsApp ویڈیو بھی آپ اپنی بھیج سکتے ہیں کہ کیسے خداوند نے آپ کو چھوا. آپ ایسا کریں کہ جیسی اگر آپ بیمار ہیں، اگر کوئی تو آپ اپنی ابھی تصویر کھینچ لیں پہلے، یا جو کوئی آپ کا بیمار کوئی رشتہ دار ان کی تصویر پہلے کھینچیں، اور جیسے بعد میں پھر دوسری تصویر بھیجیں کہ یہ پہلے تھا اور اب یہ ہے. آمین. میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند نے آپ کو چھوا ہے اور برکت دی ہے. سو پلیز کیپ آن واچنگ برکت ٹی وی and God answers prayers. And I believe the Barkat TV is a great blessings for each one of you. So please keep on watching those programs. God bless you. We love you. And remember, Jesus Christ is the only way to the Father. Jesus Christ is the only one true Savior. Jesus Christ is the only way to heaven. Praise God. God bless you. Amen.